9:30 हो चुके। पेंडोरा पेपर्स में 700 से जायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए हैं। पेंडोरा पेपर्स में वजीर खजाना शौकत तरीन की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। विफाकी वजीर मोनिस इलाही, सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी सामने आ गया है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में आ गया। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। वज़ीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान, कुछ बैंकारों, कुछ कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान के नाम भी शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में कुछ गैर मुल्की रहनुमाओं के नाम भी सामने आए हैं। आपको इसके बारे में भी बताएंगे। पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। इन पेपर्स में वज़ीर खजाना शौकत तरीन की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। विफाकी वजीर मोनिस इलाही और सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी सामने आया है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। पेंडोरा पेपर्स में वजीर आज़म के हाल ही में साबिक होने वाले मुआविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। पेंडोरा पेपर्स में जिन पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं, 700 से ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं। कुछ नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। इन पेपर्स में वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी निकल आई। विफाकी वजीर मोनिस इलाही और सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी इन पेपर्स में शामिल है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में आ गया। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं के नाम पेंडोरा पेपर्स में कुछ गैर मुल्की रहनुमाओं के नाम भी सामने आ गए हैं। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। कतर के हुक्मरान का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। यूक्रेन, केन्या, इक्वाडोर के सदूर के नाम भी ऑफशोर कंपनीज निकली हैं। चेक रिपब्लिक और लेबनान के वज़ीर आज़म के नाम भी पेंडोरा पेपर्स सामने आए हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के नाम भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। हम अपने नाज़रीन को बार बार ये अहम आगाही जरूर दें कि अगर कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की गई हो और वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल न की गई हो तो ऑफशोर कंपनी बनाना बजाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं। एक बार फिर आपको बताते हैं कि अगर कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की गई हो और वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना हो तो ऐसी ऑफशोर कंपनी बनाना बजाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं द न्यूज के स्टार रिपोर्टर, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उमर चीमा, जिन्होंने फखर दुर्रानी के साथ मिलकर पाकिस्तानी जो नाम थे उन पर काम किया है। इससे पहले उमर चीमा पैनामा पेपर्स की तहकीकाती सहाफियों की लिस्ट में भी शामिल थे और अब पेंडोरा पेपर्स भी उमर चीमा सामने लेकर आ रहे हैं। उमर चीमा को अपनी स्क्रीन पर खुशामदीद कहेंगे। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक अनथक काविश थी आपकी और फखर की, आपने बड़ी अरेजी से ये नाम निकाले हैं। बहुत सारे सबको फोन करके उनके जवाबात भी लिए हैं। हमारे नाज़रीन को थोड़ा प्रोसेस समझाइएगा। देखें, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस था और बड़ा सब्र-आज़मा प्रोसेस था। तकरीबन हम ओवरऑल जो पेंडोरा पेपर्स को आप लोगों तक या इस मौके पर जिधर हम बैठे हुए हैं, इधर आते हुए कोई 2 साल का अरसा लगा है और उस दौरान हमने इन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया। जो डॉक्यूमेंट से एक एक हर्फ पढ़ा, जिन लोगों के नाम थे उनके बारे में चेक किया, उनके जो मामला चल रहे थे उनके बारे में इधर या बाहर किसी जगह पर कोई केसेस मौजूद थे, जिस हद तक हमें अपनी इस्तात के मुताबिक चीज़ें मिल सकी वो हमने हासिल की और कोशिश भरपूर की कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो और कोई यानी कि कोई गलत नाम या जिस तरह वो कहते हैं केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो ऐसा ना हो। तो उसके नतीजे में अभी आपके सामने आ गए हैं और जिस तरह आपने बात की, ये पनामा पेपर से ज्यादा हैं और पनामा पेपर में आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 400 लोग थे, अभी 700 लोग हैं। और इसी तरह जो कोलैबोरेशन है वो भी एक नई हिस्ट्री है कि आप अंदाजा लगाएं कि कोई 600 से ज्यादा जर्नलिस्ट
کوئی 117 ممالک سے مل کر کام کیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. یہ رازداری کا یہ عمل ہے اور یہ اعتماد کا عمل ہے. جب وہ کسی جگہ سے کوئی جرنلسٹ ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کی انٹیگریٹی اور پروفیشنلزم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کام اور اس طرح کے پروجیکٹس میں انوالو کیا جاتا ہے. اچھا عمر یہ بتائیے گا کہ آپ نے فون کیے ہوں گے لوگوں کو یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی آف شور کمپنی نکلی ہے, کیا آپ اس کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں, اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح آپ نے کیا ہوگا کیونکہ نام ابھی سامنے نہیں آئے تھے, وضاحتیں پہلے آنی شروع ہو گئی تھیں. دیکھیں ہم نے صرف فون نہیں کیے, ہم نے پہلے ان کو تحریری سوال بھیجے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اگر کسی نے کوئی ای میل ایڈریس دینے سے انکار کر دیا تو ان کو ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے. کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب ان کو انٹروڈکشن کرایا کہ کون یعنی کہ مخاطب ہیں تو انہوں نے فون بند کر دیے, بعض نے واٹس ایپ سے بلاک کر دیا. تو یہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سارے عمل میں ذمہ داری الٹیمیٹلی ہم پر ہی آتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں فون نہیں بھی سن رہا تو بعد میں اگر کوئی غلطی سے ہم کسی کا کریں گے تو وہ ہمیں ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. لیکن ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے, سب کو ای میلز کی, تحریری سوال بھیجے اور کچھ نے اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے, ایک پیش بندی کرنے کے لیے ان کو پہلے چلانے کی کوشش کی تاکہ ایک یہ تاثر نہ ملے کہ یہ اچانک کوئی چیز سامنے آئی ہے. لیکن انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ان کا نام پینڈورا پیپر میں آیا تو تب ہی انہوں نے آگے وضاحتیں دینے کی کوشش کی ہے یا پیش بندیاں کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس کا برملا اظہار نہیں کیا. ٹھیک, اپنے دیکھنے والوں کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ اگر قانون کے مطابق آف شور کمپنی کسی کی ڈکلیئر کی گئی ہو اور وہ کمپنی کسی غیر قانونی کام کے لیے استعمال نہ ہو تو آف شور کمپنی بنانا بذات خود کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے. عمر یہ بتائیے گا, جس طرح سے آپ نے کہا ہے بہت سارے وضاحتی بیانات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے, تو ٹو زمان پاک کو لے کے بھی کافی سارے بیانات سامنے آئے ہیں, یہ کیا معمہ ہے, یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا. یہ ذرا دوبارہ اپنا کویسچن ریپیٹ کریں گے. ٹو زمان پاک کو لے کے بہت سارے بیانات, کچھ وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں, تو آپ اپنی تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے گا ذرا کہ یہ کیا معمہ ہے, سمجھائیے گا. اچھا, یہ ویسے بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم نے جو اپنے لیول پہ ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کی, بلکہ جو پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہیں ان کو آئی سی آئی جے والوں نے سوال بھیجے, پھر یہ ہے کہ جو فرید الدین خان صاحب ہیں ان سے میں نے بھی بات کی, تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہے, یعنی کہ کوئی 2-3 زمان پارک کے ایڈریس ہوں گے. لیکن جس طرح سے انہوں نے کوئی پیش بندی کرنے کی کوشش کی یا اس کو پہلے چلانے کی کوشش کی, پہلے خبر چلائی جی کہ کمپنی نکل آئی, پھر بعد میں کوئی بیان آنے شروع ہو گئے جی کہ نہیں وہ تو اصل میں یہ بات ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اتنا یہ ایکٹنگ کی یا اس طرح کا وضاحتی بیان دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ بذات خود اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے, حالانکہ ہماری تو اس طرح کی انٹینشن پہلے نہیں تھی جس طرح سے انہوں نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے اور خبر آنے سے پہلے اس کو چلانے کی کوشش کی ہے. اچھا عمر, ایک چیز ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, دو لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں یا وہ سیاستدان ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کرنے ہیں, کاغذات نامزدگی میں جمع کرانے ہیں, ان کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ اپنی آف شور کمپنی ڈکلیئر کریں؟ ہماری ناظرین کی آسانی کے لیے سمجھا دیجیے گا. اور ایک ہے عام پاکستانی, اگر اس کی آف شور کمپنی ہے تو کیا اسے بھی ڈکلیئر کرنا ضروری ہے؟ دونوں کیسز ہمیں سمجھائیے گا. دیکھیں, چاہے سیاستدان ہو یا کوئی کاروباری فرد ہو یا کوئی عام پاکستانی ہو, قانون کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں اپنے ٹیکس ریٹرن میں اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے پاس ڈکلیئر کرنا چاہیے. سیاستدان کے حوالے سے ایک اضافی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ انہیں جو اپنے اثاثہ جات کی تفصیل وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کراتے ہیں, ادھر بھی انہیں یہ چیز کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور اگر صرف ڈکلیئر کرنا ہی کافی نہیں ہوتا, بعد میں اگر کوئی لیٹ سے کوئی ایف بی آر والے یا سیکیورٹی ایکسچینج والے اس کی ڈیٹیل مانگتے ہیں, انہیں ملتا ہے کہ کوئی اس میں حقائق کے برعکس کچھ کام ہوا ہے یا جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس سے ہٹ کر ہیں چیزیں, تو وہ اس کے بارے میں تفتیش کر سکتے ہیں. لیکن وہ عمل کا آغاز تو تب ہوگا کہ جب ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. تو جو لوگ اس طرح کی انفارمیشن شیئر نہیں کرتے وہ تو ایک سراسر غیر قانونی عمل ہے. اچھا عمر, یہ بتائیے گا, جس طرح ہم نے کچھ پاکستانی سیاستدانوں کے نام بھی رکھے ہیں سامنے, کچھ نام ان میں سے کچھ بینکرز بھی ہیں, کچھ کاروباری شخصیات بھی ہیں, کن کن ممالک میں زیادہ تر آف شور کمپنیز ہیں؟
جو کمپنیز بنانے کے حوالے سے جن کو ہم ٹیکس ہیون کہتے ہیں وہ تو سب سے زیادہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں ہیں، اور اس کے بعد جو اس دفعہ ایک نئی بات کا انکشاف ہوا ہے اس پینڈورا پیپرز میں وہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ایک آف شور جورسڈکشن ہے، کہ وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ امریکہ جو کہ دوسرے ممالک کو بشمول پاکستان کو یہ جس طرح فیٹف کے معاملات بھی چل رہے ہیں اور ان کے حوالے سے ہماری کافی سبکی بھی بعض اوقات ہوتی ہے یا وہ رینکنگ جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، ادھر جو انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں ادھر چونکہ ریاستی لیول پر بھی ہوتے ہیں کہ جو مختلف ریاستیں ہیں امریکہ کی، تو انہوں نے اپنی اپنی آسانی کے لیے کوئی اس طرح کے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے آف شور کمپنی بنانی ہو، ادھر پیسہ ٹرانسفر کرنا ہو تو اس کے لیے کچھ زیادہ مسائل نہیں ہیں۔ تو پینڈورا پیپرز کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ اس میں امریکہ جو ہے وہ بھی ایک رڈار پر آیا ہے، اس حوالے سے پہلے یہ بات اتنی نہیں ہوتی تھی، اب وہ بھی بہت زیادہ بات ہوگی۔ اچھا عمر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ہم اپنے ناظرین کو بار بار یہ وضاحت ضرور دینا چاہتے ہیں کہ اگر قانون کے مطابق آف شور کمپنی ڈکلیئر کی گئی ہو تو وہ کمپنی کسی غیر قانونی کام کے لیے استعمال نہ کی جائے تو بذات خود آف شور کمپنی بنانا کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے۔ اب آپ سے بات کرتے ہیں جن سیاستدانوں کے نام سامنے آئے ہیں۔ اب سے کچھ دنوں پہلے پیناما پیپر جب سامنے آئے تھے غلغلہ اٹھا تھا، 476 لوگوں کے نام تھے، کچھ کے خلاف کارروائی ہوئی، باقی سب معاملہ کارپٹ کے نیچے چلا گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ایسا ہی ہوگا یا ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جب آپ کو پتا تھا کہ آف شور کمپنی ڈکلیئر کرنی ہے تو آپ سینیٹر کیسے بن گئے، آپ صوبائی وزیر کیسے بن گئے، آپ کس طرح اس اہم عہدے پر پہنچ گئے بغیر اثاثہ جات ڈکلیئر کیے؟ جنید، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا احتساب بڑا سلیکٹو قسم کا ہوتا ہے اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ مقصد جو ہے وہ احتساب کرنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مخالفین ہیں ان کو رستے سے ہٹانا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیناما پیپر پہ بہت سارے لوگوں نے اپنے کیریئر تک بلڈ کیے ہیں، حالانکہ پیناما پیپر میں پاکستان میں لے کر آیا تھا، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسی ایک کیمپین کا اور اسی پروپیگنڈے کا حصہ بن کے، اور شروع میں یہ بات آتی رہی کہ چونکہ اس میں پرائم منسٹر نواز شریف کے بچوں کے نام تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک وہ خاندان اول ہے تو ان سے آغاز ہونا چاہیے، جو کہ ایک بڑی اچھی دلیل تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جس صورت کے ساتھ وہ سارا عمل چلا اور اس کے بعد ہر چیز ٹھپ ہو گئی اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ بزنس ایز یوزول پہ آ گیا۔ تو کوئی ایون کے جو ایف بی آر والے ہیں جن کی ایک ذمہ داری ہے، اور اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ بھی یہ کہتی تھی کہ ایف بی آر والے بھی سوئے ہوئے ہیں، اور وہ اسی ٹائم اٹھے اور تھوڑی دیر کے لیے جاگے جب سپریم کورٹ نے کوئی ریمارکس دیے، انہوں نے کچھ لوگوں کو نوٹسز بھی بھیجے۔ اچھا، جس نے جو جواب دے دیا اس نے آگے تحقیق کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ یعنی کہ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ایک ایز اے جرنلسٹ میرے پاس کوئی ایسی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے کہ میں ان سے ریکارڈ منگوا سکوں، اپنے لیول پہ جو چیزیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن ایف بی آر والے یا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن والے یا ایون جو نیب ہے، یعنی کہ وہ اس معاملے میں بالکل خاموش رہی ہے۔ ابھی دیکھ لیں جن لوگوں کے نام آئے ہیں اس میں خسرو بختیار جو ہیں، ان کی فیملی کا اور ان سمیت اس پہ نیب نے خود سوال اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اثاثوں کے بارے میں انہوں نے کافی ڈیٹیل سے کام بھی کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، ادروائز بڑا ایک بنیادی لیول پر لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کے معاملے پر ابھی تک تحقیقات کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، بلکہ جو شکایت کنندہ تھے وہ بھی سپریم کورٹ بار بار جا رہے ہیں کہ اس بارے میں کچھ کیا جائے، لیکن کچھ سنوائی نہیں ہو رہی۔ اچھا عمر، یہ میں ہم چلتے ہیں باری باری۔ فیصل وافدہ کا ذکر کیا جائے تو حال ہی میں انہیں قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنی پڑی، ڈوئل سٹیزن شپ تھی جس کے بارے میں گمان تھا کہ وہ انہوں نے ظاہر نہیں کی اور خبر تھی کہ ظاہر نہیں کی، جس کے بعد انہوں نے وہ عہدہ چھوڑ دیا، اب وہ سینیٹر بن گئے۔ اب یہ جو آف شور کمپنی ان کی نکلی ہے، کیا انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی تھی، نہیں ڈکلیئر کی ہوئی تھی، تو کیا آگے پروسیس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور اس ملک کا عالمی ہے، اور فیصل وافدہ جو ہیں وہ ایک طرح کی ایک لاقانونیت کی ایک طرح سے علامت بنے ہوئے ہیں کہ ان کا جو کچھ آیا ابھی تک سامنے آیا، اور جس طرح خاص طور پہ جو ان کی دوہری شہریت کا معاملہ تھا، اس پر کوئی الیکشن کمیشن نے بھی
کوئی خاص نہیں کیا, عدالت میں بھی معاملہ چلتا رہا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن انہوں نے ادھر سے ریزائن کر دیا اور وہ سینیٹر بن گئے, اور خان صاحب جو کہ ایک اینٹی کرپشن کے ایک بہت بڑے چیمپئن ہیں, انہیں اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اتنی فکر زیادہ نہیں رہی جتنی انہیں اپوزیشن پر نظر آئی ہے کہ وہ جو بھی ہو, جس نے کوئی اگر بات کی ہو تو اس کی بھی تحقیق شروع ہو جاتی ہے, اور فیصل وارڈا جو ہیں وہ ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں. اور ابھی جو یہ جس کمپنی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو کولیگ ہیں فخر درانی, انہوں نے ان کو سوال بھیجے اور جتنی رونت اور تحقیر امیز انداز میں انہوں نے جواب دیا, یعنی کہ اس کمپنی پر جواب نہیں دیا, ان کے میسج کا جو جواب دیا ہے وہ میں ادھر اس کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. یہ المیہ ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. اچھا عمر, اب ہم نے فیصل وابڈا کی بات کی ہے تو مونس الہی کی بھی بات کر لیتے ہیں. اپنی وزارت سنبھالی ہے انہوں نے اب سے کچھ عرصہ پہلے, تو ان کے بارے میں ان تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے؟ آف شور کمپنیز کے حوالے سے کوئی میجر ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اس کے بارے میں کوئی تفصیل آپ ہمیں بتا سکیں؟ مونس الہی جو ہیں, انہوں نے ایک تو ان کا ایک ٹرسٹ انہوں نے بنایا تھا باہر, اور ایک انہوں نے کو فنڈ قائم کیا ہوا تھا, اور جو سورس آف فنڈنگ انہوں نے بیان کی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے ادھر پاکستان میں زمین بیچی ہے, اور ادھر بھی کوئی انہوں نے جو اپنی کوئی ڈیو ڈیلیجنس کرتے رہتے ہیں اس میں کچھ چیزیں وہ دیکھتے رہے کہ کیا ایسا ہوا ہے, یا ان کا جو ماضی کے کیسز چلتے رہے بینک آف پنجاب سے جو لون کا معاملہ ہے اور دوسرے کیسز. اب اس میں جو آف شور کمپنیز پہ ہم جب بات کرتے ہیں نا, تو ایک جو کلائنٹ ہے اور جو آف شور جورسڈکشن ہے, ان کے درمیان جو لوگ ان کو رابطہ کرانے والے ہیں اور ان کے بہاف پہ کام کرنے والے ہیں, ان کو کہتے ہیں سروس پرووائڈر. تو وہ بھی اس دفعہ کافی رڈار پر ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگوں کو یا اس طرح کے جو چیزوں کو کسی کے بارے میں اس کی بیک گراؤنڈ کو چیک کیے بغیر وہ یہ کمپنیز کھول دیتے ہیں. اور جس طرح آپ یہ ڈسکلیمر چلا رہے تھے, وہ اسی لیے جو ہے نا, یعنی کہ یہ جورسڈکشن میں اگر کوئی جینون لوگ ہی سارے جا رہے ہوتے تو پھر شاید یہ خبر ہی نہ بنتی. جب اس میں کوئی اور دوسرے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, یعنی کہ ڈرگ سمگلر تک بھی ہیں. اور یہ دیکھیں جو جعلی ڈگریوں والا جو بزنس ہے, جس طرح یہ شعیب شیخ کی بات ہو رہی تھی, ان کی جو کمپنی ہے اور جو یہ انٹرنیشنلی جو پیسے لیتے تھے لوگوں سے, وہ اس کمپنی کے ذریعے انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا. تو اور یہ کمپنی جو ہے جب 2015 میں وہ سامنے آیا, اسکینڈل آیا, اس کے بعد تک چلتی رہی ہے. تو کوئی ڈیلیجنس نہیں ہے, انہیں جو بزنس ملتا ہے آف شور کمپنیز کو یا سروس پرووائڈرز کو, وہ اس پر ان کا زیادہ نظر ہوتی ہے. باقی جو بھی ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, وہ کدھر سے آیا, اس کے بارے میں انہیں اتنی فکر نہیں. عمر, ایک خاص سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. طارق فواد ملک کون ہیں یہ براڈ شیٹ والے طارق فواد ملک ہیں. پاکستان سے براڈ شیٹ کو پیسہ جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کون ہے, کتنے پیسے, کیا ہے طارق فواد ملک؟ شوکت ترین سے کیا تعلق ہے ان کا؟ طارق فواد ملک صاحب جو ہیں, ان کا نام اس طرح سے آ گیا کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں, انہوں نے کمپنیز کا ایڈریس اپنا دینے کی بجائے, یعنی کہ وہ کراچی کے ریزیڈنٹ ہیں, تو انہوں نے اپنا اس میں ایڈریس نہیں دیا, انہوں نے کمپنیز کا ایڈریس جو ہے وہ دبئی کا دیا, اور وہ طارق ملک صاحب جو ہیں ان کی رہائش تھی یا دفتر کا ایڈریس تھا. تو وہ اس میں اس طرح سے آگئے. جو ہم نے ان کو آئی سی آئی جے نے جو سوال نامہ بھیجا, تو انہوں نے اپنا ایک تعلق بیان کرتے ہوئے یہ وضاحت کی کہ میرا جو ہے, یعنی کہ چونکہ میں بھی ایک ریٹائرڈ ایئر فورس افیسر کا بیٹا ہوں, اور شوکت صاحب جو ہیں, شوکت ترین صاحب, وہ بھی ایک ریٹائرڈ آرمی افیسر کے بیٹے ہیں, تو ہمارا اس وجہ سے ایک تعلق ان کے ساتھ قائم تھا, اور وہ بزنس کرنا چاہ رہے تھے ایک سعودی بینک کے ساتھ, اور تب ہم نے کمپنیز انہوں نے بنائی تھی, لیکن وہ بعد میں پتہ نہیں کوئی حالات سازگار نہیں رہے, اور وہ کمپنیز انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بند ہوگی, انہوں نے کہا کہ ڈورمنٹ ہو گئی ہیں, یعنی کہ ادھر اس کا کوئی بزنس نہیں ہو رہا. تو باقی جو طارق فواد ملک صاحب ہیں, ان کو ان کی جو وجہ شہرت یا پاکستان میں جو زیادہ وہ جانیں گے, وہ براڈ شیٹ کی وجہ سے جانیں گے, کیونکہ وہ براڈ شیٹ کے نمائندے تھے پاکستان میں, اور اس سینس میں ان کا ذکر ہے. باقی پاکستان وہ کافی دیر سے میرے خیال نہیں آ پائے, ان کے کوئی کیسز چل رہے ہیں, اور کوئی کسی ٹائم پہ انٹرپول کے ذریعے نوٹس بھی بھیجے گئے تھے, ایف آئی اے نے ان کو ریڈ نوٹس ایشو کیے تھے انٹرپول کے ذریعے. تو یعنی کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہیں, لیکن جو شوکت ترین صاحب کے حوالے سے ان کا وہ ذکر آیا, وہ یہ ہے کہ طارق صاحب کا ایڈریس انہوں نے دیا ہوا ہے, جس کے ذریعے شوکت ترین اور
ان کے گھر کے اور 3 افراد نے یعنی کہ ان کے بھائی نے یعنی کمپنیاں شوکت ترین کی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا شوکت ترین صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ ان کی کمپنیاں ہیں اور انہوں نے طارق فواد ملک کا ایڈریس دیا تھا تسلیم کیا انہوں نے اپنے جواب میں عمر آئی سی آئی جی نے جو سوال بھیجے تھے میں نے شوکت ترین صاحب سے ای میل ایڈریس لیا تھا انہوں نے پوچھا کہ کس لیے لے رہے ہیں میں نے کہا سر کو سوال بھیجنے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا سوال ہے میں نے کہا سر ابھی آپ کو سوال آ جاتے ہیں تو سوال تو ان کو چلے گئے بلکہ ان کی جو ایک میڈیا پرسن ہے جو فائنانس منسٹری کو ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے سوال بھیجے تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا جو طارق فواد ملک صاحب کی طرف سے آیا ہے آج اگر کوئی لیٹسٹ کوئی انہوں نے کوئی بیان دیا ہو اس کے بارے میں مجھے نہیں نالج لیکن اس سے پہلے انہوں نے جواب نہیں دیا اس کے بارے میں شوکت ترین کا جواب آنا ابھی باقی ہے بالکل اب یہاں پر ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ اگر قانون کے مطابق آف شور کمپنی ڈکلیئر کی گئی ہو اور وہ کمپنی کسی غیر قانونی کام کے لیے استعمال نہ ہو تو ایسی آف شور کمپنی بنانا بذات خود کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے عمر پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کا نام بھی آیا ہے پینڈورا پیپرز میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل آپ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں آف شور کمپنی ان کی ٹرانزیکشنز کوئی خاطر خواہ کوئی ٹرانزیکشنز ہوئی اس کے بارے میں کیا تفصیل آپ بتا سکتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہم نے یہ ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں یہ ان کی کوئی ایک یہ نہیں ہے کہ ایک جیسے نہیں ہے سب کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بڑی ایک بیسک قسم کی انفارمیشن ابتدائی معلومات ان کے بارے میں ادھر شامل ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ذرا کوئی درمیانے درجے کی انفارمیشن ہے کچھ ایسے ہیں جن کی بہت زیادہ انفارمیشن ہے یعنی کہ ان کے جو کمپنیز کے ذریعے جو انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں یا جو ان کے ذریعے بینک اکاؤنٹس ہیں یا کوئی اور بزنس جو ان کے ذریعے کر رہے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں ان کے بارے میں موجود ہیں یہاں تک شرجیل میمن صاحب کا تعلق ہے ان کی 3 کمپنیز ہیں اور تینوں برٹش ورجن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہیں اور ان کا وہ باہر پراپرٹیز خریدنے کے لیے ان کا جو مقصد ہے بنانے کا یا وہ یہ تھا کہ اس سے وہ بیرون ملک ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے اچھا یہ اسحاق ڈار کے صاحبزادے ان کے نام بھی آف شور کمپنی نکل آئی ہے تو کیا کتنی ٹرانزیکشنز کر رہے تھے وہاں بیٹھ کر اور کیا انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی تھی اپنے ایسٹس پاکستان میں یا برطانیہ میں جائیں وقی میں اچھا یہ چونکہ جو علی ڈار ہیں یہ ادھر یو اے میں ہوتے ہیں دبئی میں ہوتے ہیں ادھر ان کے بزنسز ہیں اور ان کا جو ہمیں جواب آیا تھا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اصل میں ان کی 2 کمپنیز تھیں جن کے بارے میں ہم نے ان کو پوچھا تھا تو ایک براک کے نام سے تھی ایک دوسری کا مجھے ابھی آف ہینڈ مجھے نہیں یاد تو ان کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا تو ایک تو انہوں نے کہا کہ میں جو لنڈن سے پڑھ کے تو میں دبئی آیا ہوں دبئی آ گیا تھا اور مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں دبئی میں رہتے ہوئے میں پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں ہوں یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں اور اگر میرے اہل وہ کوئی 90 دن یا کوئی اتنا کا عرصہ ہوتا ہے اگر وہ پاکستان میں نہیں رہتے یا کوئی اس سے زیادہ 120 دن کا شاید مجھے ایگزیکٹ فوری طور پہ یاد نہیں ہے بعد میں ہم بتا دیں گے کہ اگر وہ نہیں رہتے تو ان کا ادھر ٹیکس ریٹرن کرنا جو ہے ریٹرن فائل کرنا ضروری نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کا تو چونکہ ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں ہوں جو جس کی میں پہلے وضاحت کیا اس لحاظ سے نہیں ہوں تو اس لیے ادھر پاکستان میں تو اس کا ڈکلیئر کرنا کوئی تھا نہیں ضروری اور دوسرا یہ ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ کمپنیز بنائی تھیں اور ابھی غالباً وہ ختم ہو گئی ہیں یعنی کہ ان کے ذریعے کوئی بزنس نہیں کیا گیا اور وہ بند ہیں یعنی کہ ان کا کوئی یہ جواب تھا اب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کس کی کیا کمپنی کا بزنس تھا یا ہمیں کون سی کمپنی کا نام شامل کرنا چاہیے اور کون سی کا نہیں شامل کرنا چاہیے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی بڑا اہم ہے اور اس کی وضاحت میں آپ کو ایک مثال سے کرتا ہوں اب اس جو ہم نے ریکارڈ آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں جس طرح ہم نے میڈیا آنرز کا ذکر کیا ہے اس میں میر شکیل الرحمان صاحب کی بھی کمپنی ہے جو کہ ہمارے گروپ کے پبلشر ہیں اچھا جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کی رائے یہ تھی کہ میری کمپنی جو ہے وہ 2018 میں بند ہو گئی تھی 2018 میں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی تو لہٰذا اس کے بارے میں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے انہیں پریس کیا ہم نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم آپ کا نام نہیں دیں گے تو ہمارے لیے اخلاقی طور پہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کریں تو آپ کے نام کے بغیر تو یہ چیزیں چلیں گی نہیں آپ کا نام تو آنا چاہیے
اس لحاظ سے یعنی کہ وہ کافی کنونس بھی ہوئے اور میرے خیال ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. انہوں نے اپنا نام دیا. اب جو دوسرے لوگ ہیں, اگر کسی کی بند ہو گئی ہے, لیٹ سے کہ ایک بندہ ہے, اس نے ایک کمپنی بنائی ہے اور وہ کمپنی سال چلی ہے اور وہ لیٹ سے کہ کوئی 2-3 سال پہلے موجود تھی, اس میں کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے یعنی کہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ کسی نے 1 سال کمپنی بنائی, اگلے سال بند کر دی, اس کے ذریعے انہوں نے پہلے کو بینک اکاؤنٹ میں ادھر پیسے لیے یا کوئی اس طرح کا تھا تو وہ کام کیا. انہیں اپنی وضاحت ہر ایک کو درکار ہوتی ہے جو کہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے, اور جو خاص طور پہ ایک پبلک آفیشل ہوتے ہیں یا ایک ادروائز جو نون پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ چیز اور زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جس کی بھی تھیں یعنی کہ وہ اگر اسحاق ڈار صاحب کے جس طرح بیٹے کی بات کر رہے ہیں, اگر ان کی کمپنیز بند ہو گئی ہیں تو ڈیفینیٹلی جب اگر کسی لیول پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوگی تو ادھر ان کو وضاحت دینی پڑے گی کہ جب تک وہ ایگزسٹ کر رہی تھیں تو وہ کیا کام کر رہی تھیں. اسی طرح شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ جو کمپنیز تھیں وہ کتنی دیر رہی ہیں, اگر وہ ڈارمنٹ ہوئی ہیں ابھی ان کا کیا سٹیٹس ہے, پہلے جتنی دیر وہ ایکٹیو تھیں وہ اس ٹائم انہوں نے کیا کیا, اس دوران کو ٹرانزیکشن. بڑی دلچسپ معلومات آپ ہمیں دے رہے ہیں. عمر, اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ آج اب سے کچھ دیر بعد 10 سے 12 بجے تک ایک خصوصی پروگرام رکھا جائے گا پینڈورا پیپرز سے متعلق ہی, جس میں سیاستدانوں کا رد عمل لیا جائے گا, تاجر رہنما, بزنس کمیونٹی. پینڈورا پیپرز میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں ان کا تبصرہ, ان کا تجزیہ شامل کیا جائے گا. اور ایک بار پھر آپ کو یہاں پر یہ بتا دیں, اگر قانون کے مطابق آف شور کمپنی ڈکلیئر کی گئی ہو اور وہ کمپنی کسی غیر قانونی کام کے لیے استعمال نہ ہو تو وہ آف شور کمپنی بنانا بذات خود کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے. اچھا عمر, آپ سے 2 سوال کوئکلی پوچھنا چاہوں گا. وقار مسعود صاحب حال ہی میں وزیر اعظم کے خصوصی مشیر تھے, معاون خصوصی تھے خزانہ کے, انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا, تو کیا یہ آپ کے سوال نامے کے بعد ہوا؟ عبدالعلیم خان صاحب نے بھی درخواست کی تھی کہ مجھے مستعفی ہو جاتا ہوں, مجھے اپنے ذاتی بہت سارے کام ہیں, تو کیا آپ کا سوال نامہ بھیجے جانا وجہ بنا ان دونوں کے عہدہ چھوڑنے کی یا خواہش ظاہر کرنے کی؟ نہیں, اگر یہ وجہ بنتا تو پھر جو اور لوگ تھے جو منسٹرز ہیں ہم نے ان کو سوال بھی بھیجے, وہ بھی اگر اس طرح کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہوتا تو شاید وہ کہتے کہ ہم پہلے وضاحت دے لیں, یہ پینڈورا پیپرز آ لیں. کچھ کو تو پتہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہا جائے گا. پہلے یہ ریزائن کر چکے تھے, وقار مسعود صاحب ریزائن کر چکے تھے جب یہ ہم نے ان کو سوال نامہ بھیجا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ میرا اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی اس طرح کے کاروباری تعلق نہیں ہے. اور جو علیم خان جو ہے نا, ان کی یہ کمپنی پہلے بھی پاناما پیپرز میں آئی تھی, اور اس ٹائم اب ہم نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لیکن یہی تھی ان کی میرے کو 8-10 کمپنیز ہیں جس میں یہ کوئی پتہ نہیں کوئی درمیان میں تھی, اس میں کوئی یہ بھی واضح نہیں تھا کہ یہ برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ابھی ریکارڈ ملا ہے اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کمپنی کے نام پر کوئی لندن میں پراپرٹیز بھی ہیں. اچھا عمر, ہم نے سیاستدانوں کے بارے میں بات کی ہے, اب ان پیپرز میں بہت سارے بینکرز بھی ہیں, کاروباری شخصیات بھی ہیں, کچھ مین موٹے موٹے نام آپ ہمیں کاروباری شخصیات کے بتا دیں جن کے ان پیپرز میں نام آئے. دیکھیں, جس طرح آپ نے ایک تو بینکرز کے حوالے سے جس طرح بات ہوئی ہے, نیشنل بینک کے صدر ہیں, ان کی کمپنی ہے. اب یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ میں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے, اور چونکہ میں بینکنگ سیکٹر میں ہوں اور جو میری ارننگ تھی میں نے اس کو آف شور میں رکھا ہوا ہے. جو بزنس مین ہے, سیگل فیملی ہے, طارق سعید سیگل صاحب ہیں, ان کا نام ہے, اور کئی جو ہیں محمد علی ٹبا ہیں, ان کا نام ہے, یہ خالد آدم جی ہیں, ان کا نام آ رہا ہے اس میں. اس کے علاوہ ایک نوید مغیث شیخ ہیں ادھر ملتان سے, ان کا نام ہے. کوئی ایک دن گروپ کے ہیں شیخ فیملی, منیر شیخ صاحب جو ہیں ان کی فیملی ہے, ان کا نام آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک ابراہیم فائبرز والے ہیں, مختار وسیم صاحب, ان کا اس میں نام ہے. بہت بڑے بڑے نام آپ کی جانب سے لیے جا رہے ہیں. عمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر, یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ خسرو بختیار کے اہل خانہ کا نام اگر نکل آیا ہے, پہلے بھی یاد ہوگا آپ کو ایک تحقیقات ہوئی تھی اور اس میں ان کے کسی کزن یا بھائی کا نام آیا تھا, تو اس میں خسرو بختیار کیسے قصوروار ٹھہرتے ہیں اور ہم انہیں پھر کیوں, ان کا نام کیوں جھنڈے پر لے آتے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں نیب کی تحقیقات پر جاؤں تو نیب نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, اور یہ سارے بھائی اور ان کے جو بزنس سٹیکس ہیں وہ ہیں, اور جو انہوں نے اس ٹائم اثاثے ان کے شیئر کیے تھے اس میں
جس میں کوئی اور کوئی فیملی ممبرز بھی آتے ہیں, اس میں کوئی خسرو صاحب جو ہیں ان کے بھی کوئی شیئرز ہیں. تو اور جو ہمارا ایک کلچر ہے یعنی کہ اس میں تو اگر دیکھا جائے تو پھر تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی ہے, جس طرح وقار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر تو کئی جو ہمارے جو ریٹائرڈ جنرل صاحبان ہیں ان کی اپنے فیملی کے نام پر کوئی کمپنیز ہیں تو وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا میرا تعلق نہیں ہے. تو یہ انہیں وضاحت پہلے تو نیب کو بھی دینی چاہیے. ہمیں تو انہوں نے یہ دے کے انہوں نے یہ کہا کہ میں شوگر کے معاملات کی کمیٹی میں نہیں بیٹھتا, اپنا جو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بیان کرتے ہوئے. ان کے بھائی جو ہیں ایک فائنانس منسٹر ہیں, 2 بھائی جو ہیں وہ سیاست میں ہیں, تیسرے بھائی جو ہیں وہ بزنس کے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو والدہ کا بھی نام ان کی والدہ کا نام آ رہا ہے نا, تو لہٰذا اس کو اس طرح سے عمر ہم آپ کو یہاں روک رہے ہیں, ہم آپ کو یہاں روک رہے ہیں چونکہ بڑی خبر ہے, بڑے نام ہیں. آہستہ آہستہ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. پینڈورا پیپرز میں متعدد سابق فوجی افسران کے نام بھی سامنے آئے ہیں. کچھ نام جو ہم دیکھ رہے ہیں, پرویز مشرف کے سابق ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ شاہ کے نام بھی ایک آف شور کمپنی نکل آئی ہے. انہوں نے آف شور کمپنی کے ذریعے لندن میں ایک مہنگا اپارٹمنٹ بھی خرید رکھا ہے. تو اس طرح کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. ان سے جواب لیا گیا؟ ہاں ان سے جواب لیا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں کوئی ایک ٹیکس پلاننگ اور کو اپنا بیلنس کرنے کے لیے, اور انہوں نے کہا جی کہ میرے نام پر چونکہ پہلے بھی پراپرٹیز تھیں تو لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ اپنی وائف کے نام پر میں لے لیتا ہوں. جو ہم نے کمپنی دیکھی ہے طلع لمیٹڈ اس کا نام ہے, اور وہ اس میں جو اس کے ڈائریکٹرز ہیں ان کی وائف ہیں اور ان کا بیٹا ہے وہ اس کے ڈائریکٹرز میں شامل ہیں. اور یہ جو انہوں نے پراپرٹی خریدی ہے یہ کوئی 2007 میں خریدی ہے. اس ٹائم یہ سروس میں تھے جب یہ یا ایک اور ہیں جس طرح میجر جنرل نصرت نعیم ہے, ان کے اپنے نام پر کمپنی تھی. اور جب ان سے ہم نے جواب لیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ اصل میں میرے کسی دوست نے کمپنی بنا دی تھی لیکن میں نے بعد میں استعمال نہیں کی. لیکن انہوں نے اس چیز سے انکار نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی کمپنی رجسٹر نہیں کی تھی. اب اس کے آگے کیا ان کا جواب جو ہے یہ اتنا کافی ہے اور کیا یہ کریڈیبل ہے, یہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے پاس نام اس کے علاوہ یعنی کہ اور بھی لوگ جی نام ہم بتا رہے ہیں, آپ کامنٹ کرتے جائیے گا. بالکل, کچھ نام ہمارے سامنے مزید آئے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پینڈورا پیپرز میں متعدد سابق فوجی افسران کے نام سامنے آئے ہیں. اب پرویز مشرف کے سابق ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ شاہ کے نام, ان کے نام بھی آف شور کمپنی نکل آئی. اس کے علاوہ ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل برائے انسداد دہشت گردی میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نسیم کے نام بھی ایک آف شور کمپنی نکل آئی ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نسیم نے 2009 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد اپنے نام آف شور کمپنی رجسٹرڈ کرائی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کے بیٹے کے نام بھی ایک آف شور کمپنی نکلی ہے. لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر جب NLC کے ڈائریکٹر جنرل تھے تو ان پر اسٹاک مارکیٹ میں ان کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے نام آ رہے ہیں. مختلف نام ہیں. عمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے بڑے نام سامنے لے کر آ رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے مزید تفصیل سامنے لائیں, لیکن ہم اپنے ناظرین کو یاد دلاتے جائیں کہ اگر قانونی طور پر رجسٹرڈ کمپنی ہے, ڈکلیئرڈ ہے, کوئی غیر قانونی کام اس کمپنی کے تھرو نہیں کیا گیا ہے, منی لانڈر نہیں کیا گیا ہے, تو قانونی طور پر ایسا کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. 700 سے زائد پاکستانی ہیں جن کے نام اس پینڈورا پیپرز میں سامنے آئے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کے نام سے, بھائیوں کے نام سے, خاندانی شخصیات کے نام پر کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں. کچھ کا جواب یہ ہے کہ یہ کمپنی تو اب ڈورمنٹ ہو چکی ہے, یعنی اب یہ کام نہیں کر رہی ہے, کافی عرصے سے اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کمپنی تھی, بند کر دی, یا بنائی تھی, ہمارا ارادہ تھا کاروبار کا لیکن کاروبار نہیں کیا گیا. 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام آئے ہیں پینڈورا پیپرز میں. پینڈورا پیپرز میں وزیر خزانہ شوکت ترین کی آف شور کمپنی نکل آئی. وفاقی وزیر مونس الہی, سینیٹر فیصل وابڈہ کا نام بھی سامنے آیا. پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی بھی آف شور کمپنی نکل آئی. مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار, ان کے بیٹے کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں آ گیا. اور پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کے علاوہ وزیر صنعت خسرو بختیار کے اہل خانہ کے نام بھی آف شور کمپنی نکل آئی ہے پینڈورا پیپرز میں. وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے. تاہم وقار مسعود نے جواب دیا کہ میرا اپنے بیٹے کے کاروبار سے کوئی
लेना देना नहीं। एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शोएब शेख के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान, कुछ बैंकर, कुछ कारोबारी शख्सियात, कुछ मीडिया के मालिकान के नाम भी शामिल हैं। फैसल वावडा जो कि इससे पहले मेंबर नेशनल असेंबली थे, जब उन पर केस दायर किया गया इलेक्शन कमीशन में कि इन्होंने दोहरी शहरियत रखते हुए कागजात नामजदगी जमा कराए, झूठ बोला। ऐसे मौके पर जब यह केस इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत था, फैसल वावडा ने अपनी कौमी असेंबली की नशस्त छोड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन्हें सेनेटर मुंतखब करा लिया। अब जब वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं तो उन्हें उनकी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई है। और उमर चीमा ने बताया कि जब सवालनामा भेजा गया फैसल वावडा साहब को, तो फैसल वावडा साहब से सवाल किया गया, और ये एक जर्नलिस्ट का फर्ज है कि जब आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन आए तो आप मुताल्लिका फरीक से राब्ता करके उसका वर्जन जानने की कोशिश करें। जब कोशिश की गई राब्ता करके फैसल वावडा से उनका मौक़िफ़ जानने की, तो इंतहाई तहक़ीर आमेज अंदाज में जवाब दिया गया। उमर चीमा के अल्फाज दोहरा दूं कि वो जवाब स्क्रीन पर नहीं बताया जा सकता। सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, सहाफ़ी से मुताल्लिक़ कुछ उन्होंने ज़ाती हैसियत में कुछ गुफ्तगू की। ये वो नाम है और इसमें 700 लोगों के नाम है। पेपर्स आपके सामने रखते जाएंगे, नाम आपके सामने रखते जाएंगे। शौकत तरीन साहब से जब सवाल किया गया, जो मीडिया पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उन्हें भी सवालनामा भेजा गया। उन्हें बताया गया कि जी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब जो हैं उनके नाम ये सवालनामा भेजा गया है, बराए करम हमें जवाब इनायत फरमा दें। तो शौकत तरीन साहब ने जवाब देने की जहमत गवारा नहीं की। पेंडोरा पेपर्स में आपको बताते हैं 700 से जायद ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनका नाम आया है। इन तहलका खेज इंकशाफात पर मजीद बात होगी जियो न्यूज पर रात 10 से अब से थोड़ी देर बाद 12 बजे तक, और हमारे साथ शामिल होंगे इसमें सियासतदान, बिजनेसमैन, माहिर टैक्स उमूर और सियासी तज्जियाकार।